अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरह क़द्र जो मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इस सूरह मुक़द्दसा के अंदर रब तबारक व तआला उस मुक़द्दस रात के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है जो इस माह मुबारक के अंदर आखिरी अशरे के अंदर जिसे रखा गया है, वो शब-ए क़द्र के नाम से जिसे मौसूम किया जाता है। लैलतुल क़द्र भी इसका नाम है, शब-ए क़द्र भी इसे कहते हैं। और इस आने वाली इस रात की बहुत बड़ी फजीलतें, बरकतें, रहमतें हैं। चुनांचे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि शब-ए क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब ताक रातें कौन सी है? 21, 23, 25 और 27 और 29। 3 रातें निकल चुकी है, अब 2 रातें बाकी रही है। यानी आज की रात, आने वाली जो शब क़द्र की रात है, 27वीं की शब और एक 29वीं शब, ये 2 रातें बाकी है जिनको हमें और आपको तलाश करने का हुक्म दिया गया है। मगर बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जिसमें से सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब क़द्र 27वीं की रात में है। इसी तरह से सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि शब क़द्र 27वीं शब है। और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र 27वीं की शब है। इसी तरह से हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खा कर के फरमाते हैं कि मैं कसम खा कर के कहता हूँ कि शब क़द्र 27वीं की शब है। इसी तरह से जलीलुल क़द्र औलिया कराम वो भी इसी तरह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरह क़द्र तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इस सूरह मुबारका के अंदर रब तबारक व तआला उस मुक़द्दस रात के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर रखी गई है। यानी जिसे हम और आप शब क़द्र के नाम से मौसूम करते हैं। और इस आयत में, इस सूरह मुबारका के अंदर इसे लैलतुल क़द्र के नाम से मौसूम किया गया है। लैल भी रात को कहते हैं और शब भी रात को कहते हैं। चाहे शब क़द्र कह दो या लैलतुल क़द्र कह दो, एक ही माना उसका है। अब इस आयत में, इस सूरह मुबारका के अंदर रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको क़द्र वाली रात में नाजिल किया। यानी कुरान करीम के मुतालिक फरमाया जा रहा है। कुरान करीम जो नाजिल हुआ है
اسی شب میں یعنی شب قدر کے اندر ہی نازل ہوا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس طرح سے یہ رات، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہمیں اور آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہمیں اور آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس و متبرک رات ہے جس میں اگر بندہ مومن جاگ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر اس شب کو گزار دے تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے یہی شب قدر، اور بے شمار اسے نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر اسے عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس ایک رات کی عبادت کے کرنے سے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بہترین رات ہے۔ اور آج آنے والی جو رات ہے شب قدر 27ویں کی شب، اس کے متعلق بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، یعنی طاق راتیں 21، 23، 25 اور 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کے اندر گردش کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ مگر بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام نے 27ویں کو شب قدر بتایا ہے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی شب ہے۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی شب ہے۔ اور سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ 27ویں کی شب ہی شب قدر ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے جلیل القدر اولیاء کرام بھی شب قدر کو 27ویں کی شب کو بتاتے ہیں، جس میں سیدنا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی یہی فرماتی ہیں کہ شب قدر 27ویں کی شب ہے۔ اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ میں نے 27ویں کی شب ہی شب قدر کو پایا ہے۔ اس طرح سے بہت سے اولیاء کرام اور صحابہ کرام نے 27ویں شب کو شب قدر بتایا ہے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے ذریعے سے بھی آپ اگر سمجھنا چاہے تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں شب کو چھوڑ کر کے 23ویں شب میں تھوڑی دیر تک عبادت آپ فرماتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جس رات کی تم تلاش کر رہے تھے وہ آج کی شب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اپنے دولت خانی پر تشریف لے آتے ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر 24ویں شب کو چھوڑ کر کے 25ویں شب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی رات تک عبادت کرتے ہیں، اور آدھی رات عبادت کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے جانثارو، جس شب کی تم تلاش کر رہے ہو وہ آج کی شب نہیں ہے۔ ایسا کہہ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لے جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر 27ویں شب کو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد میں آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دعا اتنی لمبی کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ہی نہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے بغیر سحری کے ہی آج روزہ رکھنا پڑے۔ چنانچہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل دعا کر لی، پھر اس کے بعد میں
اپنے جانثاروں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا اے میرے جانثاروں، جس رات کی تم تلاش کر رہے تھے وہ یہی رات تھی، یعنی 27ویں شب ہی کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، اور آج کی آنے والی رات رب کی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی رات ہے۔ اس رات کی جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے کہ روئے زمین پر تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جاتی ہے، اور پھر بھی بچ جاتی ہے۔ جو بچ جاتی ہے پھر وہ رحمت دارالحرم میں رہنے والے کافروں میں بانٹ دی جاتی ہے، اور جس کافر کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ فلاں کافر مسلمان ہو گیا، فلاں یہودی مسلمان ہو گیا، فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، تو امام خویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور عیسائی اور یہودی کا مسلمان ہونا سب اس شب قدر کو ملنے والے حصے کا صدقہ ہے جو انسان کو دامن اسلام سے وابستگی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مالک و مولا، میں اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی جس میں آیا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اے محبوب تم فکر مت کرو، ہم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو قیامت تک آپ کی امت پر سلام پہنچاتے رہیں گے، اور اس رات کی جھرمٹ میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور اس شب قدر میں 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں بھی محروم رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہی رہا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں اس رات میں بھی؟ وہ ہے نمبر 1 شراب کا عادی، یعنی شراب کا زیادہ پینے والا، وہ اس رات میں رب کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کا نافرمان بچہ وہ بھی اس رات کو محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا قاطع رحم، یعنی رشتوں کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اور چوتھا سخت دشمنی رکھنے والا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 4 باتوں میں ملوث ہے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں ملوث ہے، تو اسے چاہیے کہ اس شب کے آنے سے پہلے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ شراب کا عادی ہے تو وہ شراب نہ پینے کی توبہ کر لے، اور والدین کا نافرمان ہے تو وہ فرما بردار بننے کے لیے توبہ کر لے، اور رشتوں کو توڑنے والا ہے تو وہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تائب کر لے، اور اس طرح سے دشمنی رکھنے والا اس دشمنی کے بھرے انداز کو اپنے اندر سے ہٹا دے اور اس سے توبہ کر لے، تو وہ بھی اس رات میں سے کچھ حصہ پا لے گا، ورنہ وہ اس رات میں محروم رہ جائے گا۔ اس طرح سے اس رات کو لیلۃ القدر جو کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ القدر کہنے کی کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کو رتبہ اور فضیلت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا گیا ہے۔ اس رات کی غیر قدر و منزلت کے باعث ہی اسے لیلۃ القدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کہلانے کی دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شب تقدیر ہے، اور قدر سے مراد مخلوق خدا کی تقدیر ہے، یعنی 15ویں شعبان کو مخلوق خدا کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اور شب قدر کو وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تقدیروں کی اجرا کی رات ہے، لوگوں جاگ کر گر گڑا کر بخشش طلب کر لو۔ رب فرماتا ہے میں تقدیریں لکھتا بھی ہوں، اور کوئی گڑ گڑا کر کے مجھے منا لے تو لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا بھی دیتا ہوں۔ آج کی رات کو تقدیروں کی اجرا کی سبب شب قدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری اس کی وجہ لیلۃ القدر کہلانے کی یہ ہے کہ
اپنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدر والی کتاب قرآن مجید اپنے قدر والی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی قدر والی امت کے لیے عطا فرمائی۔ بیت العزت سے آسمان دنیا پر پورا قرآن یک بار بھی اتار دیا گیا، اس لیے اسے لیلۃ القدر کے عنوان سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کہلانے کی چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب قدر والی رات آتی ہے تو تمام فرشتے روئے زمین پر چپے چپے پر اتر آتے ہیں اور پھیر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اسے شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس رات جاگ لے اللہ تعالیٰ اسے صاحب قدر بنا دیتا ہے، گرے ہوئوں کو اونچا بنا دے، پستوں کو بالا بنا دے، بدبختوں کو خوش بخت بنا دے، گناہ کاروں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، آج کی رات کے آنسو گناہوں کے سارے دھبے مٹا دے۔ اس لیے اس رات کا جاگنا لوگوں صاحب قدر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے صاحب قدر بننے کے سبب اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس رات میں جہاں تک ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات میں 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھیں کہ ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت پڑھ کر کے 3 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے جگہ سے اٹھے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے درگزر کر دے۔ اس طرح سے اس رات میں جا کر کے کوئی بندہ اپنے رب کو منا لے اور اس شب قدر کی عبادت سے اپنے آپ کو مشرف کر لے تو وہ بندہ بے شمار رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اس پر چھما چھم برستی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سب کو ہم سب بیداری کر کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ 28ویں پارے کی سورہ طلاق کے اندر 2 آیتیں ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت یعنی 2 آیتیں ہیں صرف سورہ طلاق کی دوسری آیت کے آدھے سے یہ شروع ہوتی ہے اور تیسری آیت تک ہوتی ہے پوری۔ اس طرح سے یہ ایک پوری مکمل یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے متعلق کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں جس کو بندہ مومن اگر اپنا وتیرہ بنا لے، اپنا معمول بنا لے، اپنا طریقہ کار بنا لے تو اسے دنیا کی کسی چیز کی حاجت دنیا میں نہیں رہے گی۔ ہر کام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو مکمل فرما دے گا، اس کا کوئی کام نہیں اٹکے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے 70 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس سے رزق میں بھی فراوانی ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور ہر نماز کے بعد میں 1 مرتبہ اگر اس سورہ مبارک کو پڑھ لی جائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے دنیا کے کسی بھی کام اس کے کوئی نہیں اٹکیں گے، ہر کام اس کے خود بخود ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ان مقدس آیات کو تلاوت کرتے رہیں اور قرآن کریم کے ہر لفظ کو
پڑھنا اس میں ڈھیروں ساری نیکیاں ملتی ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اگر پڑھی جائے اس مقدس کتاب کو تو اس میں نیکیوں میں اضافہ کتنا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن نماز، کیونکہ ابھی اس وقت ہم جمعہ کی نماز ہر انسان گھر پہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز ظہر جو ہم پڑھیں گے، نماز ظہر کے بعد میں آپ پڑھ لیں۔ ویسے تو یہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھنے کا عمل ہے، مگر ظہر کی نماز جب آپ مکمل کر لیں، یعنی فرض پڑھ لیں، اس فرض کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا بھی بہت سارا ثواب بتاتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اتریں گے، اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ہے، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ یعنی قرآن کریم کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میرا تعلق رب سے جڑا ہوا رہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل میں ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔